बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और वही हुआ जिसका डर था। ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर दोबारा बड़ा हमला कर दिया है। इसराइल पर मिसाइल मारे गए हैं और जवाब में इसराइल ने भी अपने मिसाइलों का रुख ईरान की तरफ कर दिया है। खबर तो ये बड़ी है, लेकिन एक खबर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी है। एक नहीं दो खबरें हैं। एक तरफ जीत का जश्न है, एक बहुत ही बड़ा इंतखाबी अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ, उसके नताइज आ रहे हैं। दूसरी तरफ मौत का राज है, लाशें गिर रही है, आसमान धुएं से भरा हुआ है, बिजली और इंटरनेट बंद है। ये मैं आपको फ़लस्तीन, गज़ा या इसराइल की सूरत हाल नहीं बता रहा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और ये पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, पाकिस्तान का एक अटूट अंग आज़ाद कश्मीर है, जहाँ पर दुश्मन कुव्वत रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार है, जहां पर आज़ाद कश्मीर की कालदम करार दी जाने वाली मुसल्लह दहशतगर्द एक्शन कमेटी के अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी है। CMH रावला कोर्ट पर हमला किया, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर पुलिस के 3 और FC का 1 जवान शहीद हो गया है। कानून नाफज करने वाले इदारों के 20 से जायद एहलकार शदीद जख्मी हैं। रावला कोर्ट में एक कारकुन शाहजेब की नमाज जनाजा की कॉल दी गई थी और मुजाहिरीन की बड़ी तादाद इस नमाज जनाजा में शरीक थी। वहाँ पर मौजूद अफराद ने तकारीर की, जनाजे में मौजूद शुरका को उकसाया और नमाज जनाजा के फ़ौरन बाद ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों पर इंडियन एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने हमला कर दिया। पुलिस एहलकार और रेंजर जो इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं थे, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर मामूर थे, अचानक हमले की वजह से वो अपना दिफा नहीं कर सके और 4 एहलकारों की मौके पर शहादत हो गई। भगदड़ मच गई। हजूम में शामिल अफराद ने इसका फ़ायदा उठाया और अंधाधुंध तरीके से चारों तरफ फायरिंग की। तो हमले के तरीक़ेकार से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि इसकी पहले से मनसूबाबंदी की गई थी और इसके पीछे कालदम जॉइंट एक्शन कमेटी और उसके गैर मुल्की आका है, जिन्होंने इनको असला फराहम किया। तो जब गज़ा में इस किस्म की सूरत हाल देखने में आती थी, जब किसी हॉस्पिटल को निशाना बनाया जाता था, तो हम सब कहते थे, बल्कि पूरी दुनिया कहती है कि किसी भी अस्पताल पर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन रावला कोर्ट में मुसल्लह अफराद ने CMH हॉस्पिटल पर हमला किया और CMH की ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को शहीद कर दिया। उन पर बराह रास्त फायरिंग की गई। खुद को पुरअमन कहने वाले और पुरअमन एहतजाज का दावा करने वाले अफराद ने FC और पुलिस एहलकारों पर सीधी फायरिंग की है, हॉस्पिटल पर हमला किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों और तसादम के वाक़यात में जहाँ सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों की शहादत हुई है, वहाँ पर कुछ सिविलियन अफराद भी जान की बाजी हार गए और उनकी तादाद गैर मुसद्दका ज़राए के मुताबिक 7 बताई जाती है। 80 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसके बाद हालात को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस का शदीद इस्तेमाल किया, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ इलाके धुएं की लपेट में आ गए। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने पुलिस पर पथराव किया गया और उनमें से बहुत से पुलिस एहलकारों को हिरासत में भी लिया गया और फिर उनकी वर्दियां भी हवा में लहराई गई। तो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था, मुझे खदशा है कि कहीं कश्मीर के अंदर 9 मई जैसा सानहा रूनमा हो जाए। तो वही हुआ है जिसका हमें डर था। जो वीडियोस वहाँ से आ रही हैं, जो एविडेंस वहाँ से आ रहे हैं, एक तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो ज़्यादा मुफस्सल रिपोर्ट मौसूल नहीं हो रही, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं या वीडियो शेयर की जा रही है, उनसे साफ लग रहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों और रियासत के ख़िलाफ़ बाकायदा वहाँ पे बगावत का माहौल है। शहर में सूरत हाल कशीदा है। मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है और आवाम भी मौजूद है, वहाँ भी तनाव का माहौल पाया जाता है। गो अभी तक सरकारी एहलकारों को इस किस्म के अहकामात नहीं दिए गए कि वो बज़ौर ताकत इनको मुंतशिर कर दें या इनको दबा दें, और अभी तक रियासत रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही है, जबकि मुजाहिरीन उसकी वजह से और ज़्यादा प्रवोक हो रहे हैं और ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं और वो खुलकर रियासती एहलकारों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले भी खबर आई थी कि कुछ रेंजर के एहलकारों को उन्होंने यरगमाल बना लिया है। आज भी इसी किस्म की इतलात हैं कि वो हर उस गाड़ी को रोक लेते हैं जिसका नंबर आज़ाद कश्मीर का नहीं होता। तो सप्लाई बाज़ार और रावला कोर्ट में कालदम करार दी गई अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ क्रैकडाउन भी हुआ है और इस क्रैकडाउन के दौरान झड़पें हुई हैं और इन झड़पों के दौरान
کئی شرپسندوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ یہ جو ایکشن کمیٹی ہے یہ لاشیں گرانا چاہتی تھی اور اب لاشیں گرانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ 2 روز قبل بھی ایک کارکن کی شہادت ہوئی تھی اور اس کے الزام بھی سیکورٹی اہلکاروں پر لگایا گیا تھا، اور اس کے جنازے کے لیے آج راولہ کورٹ میں دھرنے کی کال دی گئی تھی، اور سی ایم ایچ کے سامنے جنازہ تھا۔ وہاں پہ کشمیر ایکشن کمیٹی کی قیادت کو بھی آنا تھا، لیکن قیادت وہاں نہیں پہنچی۔ تو جو لوگ وہاں پہنچے وہ ڈانٹے باندھے ہوئے تھے، مسلح تھے اور پہلے سے تیار تھے، اور انہوں نے وہی کیا جس ارادے سے وہ آئے تھے۔ اب قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ جو ملیٹنٹس ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، یا جو کشمیریوں کے حقوق کے نام پہ کشمیر میں سب کچھ کر رہے ہیں، یہ یقینی طور پر نہ ریاست کے خیر خواہ ہیں نہ کشمیریوں کے خیر خواہ ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو آج یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کشمیر کے لیے پاکستان نے کیا کچھ کیا، ان کو کتنی سستی بجلی دی ہے، کتنا سستا آٹا ہے۔ حتیٰ کہ سابق جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے وہ خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کو جو بجلی ملتی ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں اتنی سستی ہے کہ کشمیر میں گیس کا استعمال لوگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو میں الفن کہتا ہوں کہ یہ جو گھروں کے اوپر ٹینکی ہے نا، اس کے اندر بھی وہ لگائے ہوئے لوگوں نے یہ بڑے بڑے امرشن راڈ لگا کر، تو سردی میں بال مویشی کا پانی بھی گرم کر کے ادھر سے دیتے ہیں۔ تو نور میں بھی لگا ہوا ہے وہ وائر گراز لگے ہوئے ہیں۔ گیس استعمال ہی نہیں ہوتی ہے مظفر آباد میں، سارا بجلی پر چلا گیا۔ بجلی کا بل تم سے نہیں ہوتا، تمہارے پاس وہ ایک کھرپا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ تمہارے پاس گھر میں ہے نہیں ہے، اور جناب علی بنے ہیں بڑے غیرت مند، میں آٹا کھاؤں ادھر سے اور آنکھیں بھی ان کو۔ اس کے باوجود وہاں پہ کشمیریوں کو اشتعال دلایا جا رہا ہے اور ان کو اس اشتعال انگیز بیانیے کے ذریعے تصادم کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کوششیں بلاخر کسی حد تک کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ طاقتیں جو آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے اور دنیا کو تاثر دینا چاہتی ہے کہ آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور یہ دراصل مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے، اور وہ طاقتیں کھلم کھلا اس بات کا اعلان بھی کرتی ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہیں، اور ان کے اعلی کار پاکستان میں ان کے بیانیے کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ دراصل جوائنٹ دہشت گرد کمیٹی بن چکی ہے، جس کے چہرے سے حقوق کی نام نہاد پرامن تحریک کا نقاب اتر چکا ہے۔ اس کمیٹی سے ریاست نے مذاکرات کیے اور ان کے بیشتر مطالبات تسلیم کر لیے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ گیا، آج سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر اپنی رائے دے دی ہے کہ چونکہ انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور جو بھی حکومت منتخب ہوگی یا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں وہ ختم کر دی جائیں، وہ الیکٹ ہو کر آئیں اور قانون ساز اسمبلی کے ذریعے اس کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ سیٹیں جو ہے وہ کسی حکم نامے کے ذریعے ختم نہیں کی جا سکتی۔ فیصلہ اسمبلی کا ہے، اسمبلی نے ہی مہاجرین کو 12 نشستیں دی ہیں اور اسمبلی ہی ان نشستوں کو ختم کر سکتی ہے۔ جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں انہوں نے ریفرنس باقاعدہ سپریم کورٹ کو بھیجا تھا، اس پر سپریم کورٹ نے اپنا ورڈکٹ جو ہے وہ کل محفوظ کیا تھا، آج انہوں نے وہ جاری کر دیا۔ تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ بڑی پڑھی لکھی بات ہے، 2 + 2 = 4 ہے کہ اگر آپ آئین میں تبدیلی چاہتے ہیں، آپ کوئی سیٹ اپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو الیکشن ہے، گھوڑا اور گھوڑے کا میدان حاضر ہے۔ اگر آپ کو کشمیری عوام کی حمایت حاصل ہے، الیکشن لڑیں، منتخب ہو جائیں، اپنے لیے جو چاہے قوانین وہ اختیار کریں، لیکن اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان کا جو اصل گول ہے وہ پاکستان کے ساتھ تصادم کرنا اور دنیا کو تاثر دینا کہ پاکستان کی ریاست آزاد کشمیر میں یا کشمیر کے عوام پر ظلم کر رہی ہے۔ اب جس طرح کی انہوں نے حرکت کی ہے، 9 مئی کی ایسی حرکت پی ٹی آئی نے کی تھی تو ان کا زن بچہ کولو میں پیس دیا گیا تھا۔ عمران خان آج تک اندر ہے، ان کی جماعت کے کئی رہنما جن کی عمر 70 سال ہے وہ سلاحوں کے پیچھے ہیں، سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کشمیری جنہیں ہم اپنا لاڈلا بچہ کہتے ہیں، ان کو معاف کرنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ تو ریاست نے انہیں 5 لانگ مارچ کرنے دیے، ان کے ناجائز اور غیر آئینی مطالبات قبول کیے، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ یہ جوائنٹ دہشت گرد کمیٹی ریاست سے ٹکرا رہی ہے۔ ریاست اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں لیتی اور اس مسلح جتھے کو قانون کے مطابق ٹریٹ نہیں کرتی تو پھر یہ جو کمیٹی ہے یہ ان نوجوانوں کو جو جذباتی ہیں، جو کہ نعروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو کہ جن کا گورننس سے، جن کا دور اندیشی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو استعمال کر سکتی ہے۔
تو پھر ریاست کو چاہیے کہ BLA سے لے کے TTP جیسی دہشت گرد تنظیموں کو بھی کھلا چھوڑ دے. پھر کالعدم تحریک لبیک کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ نے ایسے دہشت گرد گروہوں کو آزادی دینی ہے جو کہ آپ کے سیکورٹی اہلکاروں کو دن دہاڑے دنیا کی نگاہوں کے سامنے مار دے, رینجر کے جوانوں کی وردیاں ہوا میں لہرائے, وہاں پہ سیکورٹی اہلکاروں کو یرغمال بنائے, اور ہم صرف یہ کہتے رہے کہ یہ ہمارے لاڈلے بچے ہیں, یہ سرحد پہ رہتے ہیں, یہ ہمارے لیے جانیں دیتے ہیں, تو یہ بائی چوائس نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں. یہ کشمیر کی زمین کشمیریوں کی ہے, کشمیریوں کی مرضی ہے, تو وہ اپنی سوائل پہ رہتے ہیں. اب کشمیر کا کچھ حصہ انڈیا میں ہے, کچھ پاکستان میں ہے, اور انڈیا نے قبضہ کیا ہوا, پاکستان نے آزادی دی. پاکستان تو کشمیر کے ساتھ لفظ بھی آزاد لگاتا ہے. تو اتنی آزادی کے باوجود اگر یہ ریاست پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑی غلطی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ 9 جون کو یہ لانگ مارچ کر پائیں گے. ویسے ریاست ابھی تک ریسٹرین شو کر رہی ہے, ابھی تک ریاست نے وہ آہنی ہاتھ استعمال نہیں کیا جو ایکچولی کرنا چاہیے. تو بہرحال ریاست کا دل بڑا ہوتا ہے, اور وہ اپنے جوانوں کی شہادت پہلے بھی دیتی آئی ہے اور اب بھی دے رہی ہے, اور ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اگر جوانوں کی شہادت سے اس ارض پاک کو بچایا جا سکتا ہے تو وہ بچانا ترجیح ہے, ضروری ہے. تو اب بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں ہونے والے الیکشن کی. ووٹنگ کے بعد اب گنتی اور نتائج موصولی کا سلسلہ جاری ہے. الیکشن میں بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں. گورنر گلگت بلتستان کے صاحبزادے سعید توقیر مہدی کامیاب ہو گئے ہیں, اور وہ متوقع وزیر اعلیٰ بھی ہیں. سابق گورنر راجہ جلال ہار گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے امیدوار حفیظ الرحمان بھی جیت گئے ہیں. اس کے علاوہ مجلس وحدت مسلمین نے اقلوتی نشست جیت لی ہے. ان کے محمد کاظم 10,447 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. ان کے مقابلے میں پیپل پارٹی کے محمد علی شاہ تھے, وہ ہار گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے محمد ابراہیم سنائی جیت گئے ہیں. آزاد امیدوار اسد شفیق جیت گئے ہیں. تو یہ گلگت بلتستان اسمبلی کل 33 نشستوں پر مشتمل ہے. 24 براہ راست منتخب ارکان ہوتے ہیں, 6 خواتین نشستیں ہوتی ہیں, 3 نشستیں ٹیکنوکریٹس کے لیے مختص ہیں. تو حکومت سازی کے لیے کسی بھی جماعت یا اتحاد کو 17 نشستوں کی سادہ اکثریت درکار ہے. تو پیپل پارٹی نے الیکشن میں 23 امیدوار کھڑے کیے ہیں. نون لیگ کے 22 ہیں, استحکام پاکستان پارٹی کے 15 ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے 11 اور JUI فے کے 9 امیدوار میدان میں ہیں. MWM 7 پر, جماعت اسلامی اور MKM 6 امیدواروں کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. تو اب تک کے جو ابتدائی نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے, لیکن واضح طور پر اس الیکشن میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے لیڈ لی ہے, اور پیپل پارٹی مسلم لیگ نون سے ووٹوں کے تناسب میں آگے ہے, اور شاید سیٹوں میں بھی کسی حد تک آگے نکل سکتی ہے. اور غالب امکان یہ کہ پیپل پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کا موقع ملے گا, اور وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر بھی حکومت بنا سکتی ہے, اور کچھ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی حکومت مل کر بنا سکتی ہے. تو اب پیپل پارٹی جو ناراض بھی رہتی ہے اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں مبینہ طور پر دھاندلی کا الزام بھی لگا رہی تھی, ان کو گلگت بلتستان میں حکومت مل گئی ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو دے دی گئی ہے, بعض لوگ کہیں جی ان کو دے دی گئی ہے, تو ایسا نہیں ہے. بلاول بھٹو نے خود اس کمپین کو لڑا ہے, جس کی وجہ سے پیپل پارٹی کسی حد تک کامیاب رہی ہے. مسلم لیگ نون نے اپنی سیکنڈ لیڈرشپ کو اتارا تھا, کوشش تو کی گئی تھی. میاں صاحب گئے تھے, اور میاں صاحب کو ایک جلسے سے خطاب کرنے کا موقع ملا, اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے حالات بنے کہ وہ پاکستان سے باہر چلے گئے, اور مسلم لیگ نون نے وہ کمپین اس شدت سے نہیں چلائی. دوسرا, مسلم لیگ نون نے لاہور ماڈل کو کیش کرانے کی کوشش کی ہے, تو وہ بھی مجھے لگتا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو زیادہ سمجھ نہیں آیا, پسند نہیں آیا. یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرا خیال ہے ان کو علم ہی نہیں ہے. اگر لاہور ماڈل کو غور سے دیکھا جائے تو پھر گورننس اور کارکردگی کے اعتبار سے مسلم لیگ نون کو وہاں لینتھوں سے جیتنا چاہیے تھا, لیکن وہاں پہ مسلم لیگ نون کو اچھا خاصا ووٹ ملا ہے, اور سیٹیں بھی کافی ہیں, پیپل پارٹی کی سیٹیں بھی کافی ہیں, اور آزاد امیدوار بھی کسی حد تک جیتے, جس کا مطلب PTI بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور دوسرا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ سیکریٹیرین ووٹ ہے جو کنورٹ ہوا ہے پیپل پارٹی کی طرف, انہیں اس کا بہت ایڈوانٹیج ملا ہے. تو میرا گمان یہ ہے, میرا تجزیہ یہ کہ پیپل پارٹی گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گی. اب ان کے پاس ایک اور علاقے کی حکومت آئی ہے, تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی حکومت سے الگ ہو جائے گی,
تو ان کے لیے یہ بری خبر ہے کہ پیپلز پارٹی کی باسکٹ میں ایک اور حکمرانی آ گئی ہے. اب وہ مخالفین کے خلاف اور زیادہ شد و مت سے نعرے لگائیں گے اور جگہوں پہ بھی جیتیں گے، کیونکہ جو کمپین گلگت بلتستان میں ہوئی ہے وہی آزاد کشمیر میں بھی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ اس کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ گلگت بلتستان پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی. کیسے آئے گی اور کیوں آئے گی یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے جس طرح یہ کمپین لڑی ہے اس سے لگ یہی رہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کو ہی گلگت بلتستان میں اکثریت میں دیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں حکومت سونپنا چاہتے ہیں. زیادہ بار حکومت اب وہ اٹھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو یہ سیاست بھی ہو سکتی ہے، سیاست یہی نا، لیکن بعض اوقات ایسی سیاست گلے میں پڑ جاتی ہے. جس طرح میاں صاحب نے کے پی کے کی گورنمنٹ عمران خان کو دے دی اور سوچا یہ گیا تھا کہ بڑا مشکل صوبہ ہے، عمران کے گلے میں پڑے گا تو عمران رہ جائے گا، لیکن عمران گلے ہی پڑ گیا اور ایسا گلے پڑا کہ پوری ریاست اور حکومت کو لے ڈوبا اور اب اس کو جیل میں رکھنا پڑ گیا. اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اپریل کے اوائل میں ہونے والی عارضی جنگ بندی کے بعد پہلی مرتبہ اسرائیل کی سرزمین پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا. شمالی اسرائیل میں الرٹ کے سائرن بج اٹھے، لاکھوں شہریوں کو ہنگامی طور پر زیر زمین پناہ گاہوں پر منتقل کیا گیا ہے. اسرائیلی فضائی دفاعی نظام بشمول آئرن ڈوم سسٹم کو ایکٹیو کیا گیا اور اسرائیلی حکام کا دعویٰ یہ ہے بیلسٹک میزائل مارے گئے ہیں. تو اس حملے کے پیچھے ایران نے جو جواز پیش کیا ہے وہ ہے کہ اسرائیل بیروت پر حملے کر رہا ہے اور یہ بیروت حملوں کا جواب ہے. حملہ ایسے وقت کیا گیا جب اسرائیل نے بیروت کے جنوبی مضافات میں حزب اللہ اور ایرانی اہداف پر شدید فضائی حملے کیے تھے، جس کے رد عمل میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے واضح کیا کہ ایران اب مذاکرات کا راستہ روک کر دشمن کے ساتھ براہ راست تصادم کی طرف بڑھے گا. دوسرا امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون اور امریکی سینٹرل کمانڈ بھی ہائی الرٹ پہ چلے گئے ہیں. بحری بیڑوں اور فضائی دفاعی اثاثوں کو انتہائی ہائی الرٹ پر رکھ دیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کرائی جانے والی جنگ بندی کوششیں اس تازہ حملے کے بعد خطرے سے دوچار ہو گئی ہے. پینٹاگون نے اسرائیل کے دفاع کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور یہ کہا کہ اگر ایران نے دوبارہ میزائل مارے تو امریکی فورسز خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے براہ راست ایرانی میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے. تہران میں پاسدار انقلاب نے بیان جاری کیا اور کہا کہ اگر اسرائیل نے اس میزائل حملے کے بعد دوبارہ کسی قسم کی مہم جوئی یا ایران پر جوابی کارروائی کی تو ایران کا اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ وسیع اور تباہ کن ہوگا. اسرائیل کے تمام بڑے شہروں اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا. اس پر جو سب سے اہم رد عمل ہے وہ امریکی صدر کا ہے کہ اب وہ کیا چاہتے ہیں، جنہوں نے ان حملوں سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ایران سے معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تب بھی ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ بحال نہیں کیے جائیں گے. تو اب ان حملوں کے بعد ٹرمپ کا جواب بڑا دلچسپ ہے، معنی خیز ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر جو حملہ کیا گیا اس کے بعد وہ ایران کو مشورہ دیں گے کہ آپ نے اپنے میزائل مار دیے، بس اتنا کافی ہے. امید ہے کہ اسرائیل جوابی کارروائی نہیں کرے گا. ٹرمپ نے صحافی باراک روڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران واپس مذاکرات کی میز پر آئے، معاہدہ کرے، لیکن جو اسرائیل کی جانب سے بیروت پر حملے کیے گئے ہیں اس پر وہ خود بھی خوش نہیں ہیں. یعنی ٹرمپ بھی اسرائیلی حملوں سے ناراض ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی نتن یاہو کو فون کرنے جا رہا ہوں، ان سے کہوں گا کہ وہ جوابی حملہ نہ کریں. تو نتن یاہو اگر جوابی حملہ کرے گا تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا جیسا 47 سال سے چل رہا ہے. تو ٹرمپ نے ہاتھ جاڑ دیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا کہ اسرائیل اور ایران میں اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر امریکہ اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے خلاف خود ہی لڑ سکتے ہیں. اگر میں اس کو ہائپوتھیٹکلی سوچوں اور اس کا تجزیہ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ جو خط گیا نا ایران میں، اس خط میں شاید کہیں یہ پیغام ہے کہ امریکہ اسرائیل کی کارروائیوں سے لا تعلق ہے اور اسرائیل جو کچھ لبنان میں کر رہا ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے. تو اس میسج کے بعد ایران کی ہمت بڑھ گئی ہے اور انہوں نے اسرائیل کو ٹھوکنا شروع کر دیا.
اور اس کے بعد ٹرمپ کا جو ریئیکشن ہے کہ ہاں آپ نے جواب دے دیا بس کافی ہے، اور اسرائیل کو جواب نہیں دینا چاہیے، اگر اسرائیل جواب دے گا تو پھر یہ سلسلہ دونوں طرف سے چلتا رہے گا۔ اب ایک تجزیہ تو یہ ہے کہ ٹرمپ کی منظوری سے، آشیرواد سے یا اشارے سے، بٹوین دی لائن اشارہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد یہ اٹیک ہوئے، یا پھر ایران نے یہ بھانپ لیا کہ ٹرمپ اب جنگ نہیں چاہتا اور وہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ بارہا وہ کہہ چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ابھی ایران پر فوری حملہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے 60 روز کی جنگ بندی کی گئی ہے۔ وہ جنگ بندی کے معاہدے پر قائم رہنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل چونکہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے اور اسرائیل مسلسل لبنان کو ٹھوک رہا ہے، تو پھر اس کا حل یہی ہے، ایران کو مشورہ دیا گیا ہوگا یا ایران کی عقل میں یہ بات آ گئی ہے کہ اسرائیل سے پھر ہم خود ہی نبڑ لیتے ہیں، تو انہوں نے حملہ کر دیا جوابی۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل کی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اور اسرائیلی دفاعی فورسز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سیکورٹی کابینہ نے ایران کے خلاف ایک انتہائی جارحانہ اور کثیر الجہتی انتقامی آپریشن کی منظوری دی ہے، جس کے دوران وہ اسٹیلتھ جنگی طیاروں کو ایران کے اوپر لانچ کریں گے، جن میں F-35 اور دوسرے طیارے ہوں گے۔ ایران کی اسٹریٹجک میزائل لانچنگ سائٹس، کمانڈ کنٹرول سینٹر اور شیراز و اصفہان میں موجود پاسدار انقلاب کے فضائی اڈوں پر بمباری کی جائے گی، اور یہ اس وقت کی جائے گی اگر ایران نے دوبارہ کوئی حملہ کیا۔ یعنی اسرائیلی حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایران نے مزید کوئی میزائل داغا تو اسرائیل اس بار تہران کی تیل کی ریفائنریوں اور جزیرہ خارگ پر واقع اس کے سب سے بڑے کروڈ آئل ایکسپورٹ ٹرمینل کو نشانہ بنا کر ایرانی معیشت کو مفلوج کر دے گا، جس کے خوف سے ایران نے تمام ساحلی دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر رکھا ہے۔ تو یہ مشرق وسطیٰ کا کرنٹ سٹیٹس ہے، جہاں پر دوبارہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اب ٹرمپ کے کہنے یا منع کرنے کے باوجود اسرائیل اگر جوابی حملہ کرتا ہے تو پھر ایران کی جانب سے مزید حملے ہوں گے، اور اگر یہ معاملہ طوالت اختیار کرتا ہے تو امریکہ کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ٹرمپ یہ کہہ چکے کہ وہ معاہدے کے بالکل قریب ہے۔ اور ایک اور سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم تو ایران کے ساتھ معاہدے کے بالکل قریب ہے، غالباً منگل، بدھ یا جمعرات کو ایران کے ساتھ معاہدہ ممکن تھا، لیکن اب یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ امریکہ نے اس کا ملبہ بھی اسرائیل پہ ڈال دیا۔ تو جو اسرائیل کے بارے میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ وہ امریکہ کے لوگوں کی جاسوسی کر رہا ہے، یہ نہ کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ سیدھا ہو جائے، تو اب اسرائیل کے خلاف چارج شیٹ جو ہے وہ پہلے سے بڑی ہوتی جا رہی ہے، اور ایران کے ساتھ تو ٹرمپ کے مذاکرات ویسے بھی رکے ہوئے ہیں، اور اب اس حملے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ کرنے والا تھا۔ تو آپ سمجھ رہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ناکامی کو اب اسرائیل کے اوپر ڈال سکتا ہے، اور یہ بھی کوئی بہت بڑی گیم ہے کہ جس میں ایران کو دوبارہ اسرائیل پر حملے کے لیے مجبور کیا گیا ہے، اشارہ دیا گیا ہے، یا پھر ایران نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ تینوں تھیوریاں، آپ کے نزدیک یہ معاملہ ایسے ہی ہے یا آپ کسی اور اینگل سے سوچ رہے ہیں؟ اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی خبر یہ کہ ملک میں بچت کی شرح گزشتہ 30 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اور ایک ادارے کی رپورٹ ہے کہ پاکستانی عوام 100 روپے آمدنی میں صرف 6 روپے بچا رہی ہے، جبکہ میری ذاتی رائے میں تو 6 روپے بھی نہیں بچ رہے۔ لیکن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مہنگائی اور کم منافع کے باعث عوام کا رجحان بینکوں کی بجائے سونا، جائیداد اور نقدی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پائیڈ کی یہ رپورٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ کم بچت کی شرح ملک میں سرمایہ کاری کے بحران کو جنم دے سکتی ہے، معیشت کو بار بار بیرونی قرضوں اور IMF کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں بچت کی شرح 6.4% ہے، بنگلہ دیش میں یہ 21% ہے، بھارت میں 28% اور ویتنام میں 30% کے قریب ہے۔ مہنگائی اور کم منافع کے باعث عوام بینکوں کا اب کم رخ کر رہے ہیں، اور دیگر جو اجناس ہیں ان پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اگلی خبر ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر صدر اور وزیر اعظم کی آج ملاقات طے تھی، لیکن اب وہ مؤخر کر دی گئی ہے۔ یہ ملاقات وفاقی بجٹ کے حوالے سے ہونی تھی، لیکن یہ ملاقات اب نہیں ہو رہی، اور بلاول بھٹو نے اعلان کیا کہ وہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر پرائم منسٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملاقات کا وقت مانگا، لیکن ابھی تک ملاقات کا وقت طے نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ خبر یہ کہ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں
पिछले 72 घंटों के दौरान 27 ख्वारिजीन को हलाक कर दिया है। मीरान शाह के अमूमी इलाके में ख्वारिज के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हलाक होने वाले दहशतगर्द कई मासूम शहरियों के कत्ल और दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस थे। इसके अलावा मीरान शाह की एक मारूफ शख्सियत मलक सैफुल्लाह दावड़, जिन्हें टारगेट किलिंग के जरिए शहीद कर दिया गया था, उनके कातलों को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इसके अलावा अदाकारा मोमना इकबाल और साकिब चद्दर केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है और साकिब चद्दर ने चनियोड में अदाकारा मोमना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी है और उन पर अमानत में खयानत का इल्ज़ाम लगाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि रिमशा इकबाल ने साकिब चद्दर से 80 लाख रुपए बैरून मुल्क जाने के लिए बैंक स्टेटमेंट बनवाने की गरज से बैंक में रखवाए थे, लेकिन ये रकम वापस नहीं की गई। दरख्वास्त में कहा गया कि रकम देने के बैंक के सबूत भी दरख्वास्त के साथ लगा दिए गए हैं, लिहाजा 80 लाख रुपए वापस न करके रिमशा इकबाल ने अमानत में खयानत की है। साकिब चद्दर ने दरख्वास्त की कि पुलिस कानून के मुताबिक रिमशा के खिलाफ कार्रवाई करे। तो ज़िले पुलिस के मुताबिक ये दरख्वास्त थाना भवाना में मौसूल हो गई है। इससे पहले रिमशा इकबाल ने साकिब चद्दर के खिलाफ NCCIA में दरख्वास्त दायर की थी और उसके इल्ज़ाम पर FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें ये कहा गया था कि साकिब चद्दर इल्ज़ामात साबित करें और करोड़ों रुपए का जो दावा किया उसके सबूत सामने लेकर आए। तो वो सबूत जो है वो उन्होंने जमा करा दिए हैं। तो ईरानी हमलों के बाद शाम और इराक ने अपनी फ़िज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। अब तक इतना ही। आपसे मुलाकात होती अगले व्लॉग में। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।